बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे निज़ाम की बात करेंगे जो या तो पाकिस्तान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या कुएं की गहराइयों तक गिरा भी सकता है। इंसाफ का निज़ाम जिस भी मुल्क के अंदर तगड़ा हो उसमें इज़्तिराब नहीं पाया जाता आम आवाम के अंदर, और पाकिस्तान की आवाम में इज़्तिराब बढ़ने की एक वजह यह है कि इंसाफ की अदम फराहमी है। और ये सवाल क्यों उठता है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही, ये सवाल बाकी लोग नहीं उठा रहे। ये सवाल तब उठता है जब एक फैसले के बाद दूसरा फैसला ऐसा है जो कि पिछले फैसले को रद्द तो करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ रिमार्क्स ऐसे आ जाएं जिसके अंदर इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठने लग जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक केस था जिसके अंदर, जो कि 2021 के अंदर अदालत के अंदर नैब ने जमा कराया था। वो केस कुछ यूँ था कि नवाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक निजी मीडिया हाउस के मालिक को फ़ायदा दिया, माली फ़ायदा दिया। 1986 के अंदर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन इस मीडिया मालिक को दी गई, फराहम की गई, जिसकी वजह से तकरीबन 14 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। और ये उस टाइम के पैसों के हिसाब से है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज का जो फैसला आया है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इससे बरी ज़मा तो करार दे दिया गया, यानी उनके एसेट्स जो थे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। उनके अपने भांजे यूसुफ अब्बास ने ये केस दायर किया था, दरख्वास्त दायर की थी, और उसके बदले में ये रिमार्क सामने आया। मैं रिमार्क्स आपके सामने रख रही हूँ। कहते हैं कि जी नवाज शरीफ और 27 होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क की 3 बार वजीर आजम नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये शिकवा जवाब शिकवा जो आज अदालत के अंदर चलता रहा, और जो कोर्ट्स के रिमार्क्स थे और साथ ही साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के रिमार्क्स थे, उससे ऐसा लगता है कि जैसे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे। पाकिस्तान में सियासत के लिए कानून का और अदालतों का इंसाफ आम होता चला जा रहा है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दी है। और ये रुजू करने का मतलब, ऑब्वियसली दरखास्त दायर करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाए। क्या सियासी जमातें सीख कर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की तरफ जाएंगी, या कानून को इस्तेमाल करते हुए, अदालतों को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगी रहेंगी? जो 75 साल हुआ, क्या अगले 75 साल भी हम यही देखेंगे? इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ 3 वकला का पैनल है, तीनों बहुत सीनियर वकला हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, फॉर्मर जज हैं, हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हमारे साथ हाफिज एहसान खोकर साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। इमरान शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नैब के मामलात को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, बट ही इज अ सीनियर लॉयर टू। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं, क्योंकि सूरत हाल कुछ सियासी है और आपने सियासी उतार चढ़ाव भी बड़े देखे हैं। अपने टाइम पर भी जवाब जज थे, इवन राइट नाउ इस बार नवाज शरीफ साहब के बारे में सामने आता है कि ही इज़ करप्ट। उनके बारे में फैसला आता है कि उन्होंने 1986 के अंदर एक मीडिया हाउस के ओनर को प्लॉट अलॉट करने थे। उस प्लॉट की अलॉटमेंट के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को उस टाइम। अब उसको अगर हम टाइम वैल्यू के साथ देखें तो ऑब्वियसली इट्स मच बिगर ऑफ एन अमाउंट। आज फैसला किया जाता है कि जी नहीं, उनसे ज़्यादा कसूरवार और बहुत सारे लोग थे। उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करना, उनको इस केस के अंदर फंसाना बेसिकली सियासी इंतकाम नज़र आता है। अच्छा, ये सियासी इंतकाम आज की अदालत को नज़र आ रहा है, जस्टिस राव अब्दुल जब्बार साहब को नज़र आ रहा है, ये पहली अदालतों को क्यों नज़र नहीं आया था? ये किस तरीके से अदालतें, ज़रा इनका प्रोसीजर चलता है, कंसिडरिंग हामिद खान साहब की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि पैनामा वाले इशू के अंदर नवाज शरीफ साहब की कन्विक्ट उनको करना पहले से डिसाइडेड था, अदालत से बाहर डिसाइड था। कैसे सिस्टम काम करता है? देखिए अनिका, ये बड़ी लंबी बहस है। हम अगर अपनी जुडिशल हिस्ट्री को देखें तो हम अपनी सुपीरियर जुडिशरी को भी देखें और फिर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी देखें तो उनका कोई इतना ताबनाक जो है माजी नहीं रहा, विद एक्सेप्शन टू फ्यू। हमारे बड़े बड़े अच्छे जजेस भी रहे हैं, बड़े बाउसूल जजेस भी रहे हैं, उनको लोग अच्छे नाम से याद करते हैं। लेकिन सियासी हवाले से हम अगर आप देखें तो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और हम इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी वो रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे परसिक्यूशंस होती हैं। एक तो प्रोसिक्यूशन होती है, एक परसिक्यूशन होती है, जो कि विक्टिमाइजेशन की जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो होती रही हैं। और जिस तरह के नवाज शरीफ साहब को आज आप जिस अदालत का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने
ان کو ایگزونریٹ کیا ہے یا ان کے بارے میں ایسے ریمارکس دیے. عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں شہادت کے اوپر اور ان کے سامنے جو انکریمنیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے, تو اس پہ بالکل وہ آنریبل ایکویٹل بھی کر سکتی ہیں کسی کو کہ اس کو باعزت بری کر دیں. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کے ریمارکس دینا کہ جس سے آپ کی ایک جانبداری کا ایک عنصر سامنے آئے, آپ کو لگتا ہے اس ریمارک سے جانبداری نظر آ رہی ہے؟ غیر ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جو میرے سامنے شواہد تھے یا جتنا انکریمنیٹنگ مٹیریل آیا اور اس میں مجھے جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے بدنیتی بھی سامنے اس کا آنسر سامنے آیا, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ملزم کو باعزت بری کر رہا ہوں. دس از سفیشینٹ. اس سے زیادہ گفتگو جو ہے وہ ججز کو غالباً نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو سزا ہوتی ہے کسی کورٹ آف لا سے, تو اس کو بھی جو ہے وہ فار اینڈ اگینسٹ اس کے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ سزا ڈیزرو کرتا تھا یا وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوا ہے, تو اس کے فار اینڈ اگینسٹ ریپرکشنز ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو انہوں نے آپ جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کی پوزیشن کو خاصا ونڈیکیٹ کیا ہے. ان کی عزت کی بحالی جو ہے وہ بالکل ہے. اور جیسے بھی آپ نے ایک اور بھی ذکر کیا حامد خان صاحب کے حوالے سے, اور حامد خان جو ہیں وہ پاکستان کے چند جو بہت معزز اور سینئر وکلاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے بھی اگر یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ فیصلہ کہیں اور ہوا تھا اور پھر عدلیہ نے کیا, یہ بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھاتا ہے ہمارے آج بھی رائٹ ایبسلیوٹلی. اچھا آج بھی یہی سوال اٹھ رہا ہے احسان صاحب, اور وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت اس ٹائم پر اس ٹائپ کی جوڈیشری پر ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے, اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری آ رہی ہے. آپ ہسٹری کو پریزنٹ سے علیحدہ نہیں کر سکتے اور فیوچر آؤٹ کمز کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آج بھی یہی ایک کانفیڈنس, لیک آف کانفیڈنس ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے جوڈیشری پر. اب یہ والی سچویشن دیکھنے کے بعد جہاں ایک جج دوسرے جج کی ججمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریکارڈ دیکھنے کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ شاید کسی ریونج کا نشانہ بنایا گیا ہے. دس از ویری سیریس. یہ تو پولیٹیشنز جب جوڈیشری کے اوپر لیک آف ٹرسٹ دکھاتے ہیں وہ بات الگ ہو جاتی ہے. جب جوڈیشری کے فیصلوں پر لیک آف ٹرسٹ دکھا دے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں بڑی چیز واضح اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر بہت سارے لیپسز ہیں, اور وہ لیپسز سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر, چاہے ہماری سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے. اب اس سارے جو لیپسز جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور چلتے چلتے جب وہ میچیور ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر جا کے کچھ ایسی ایکسٹرنل چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹرانسپیرنسی یا انڈیپینڈنسی کا ایک عنصر ہونا چاہیے فار اے سوسائٹی جو بڑا مسٹ ہے. ایکسٹرنل جو ہیں اس میں اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ کا میڈیا بھی انفلوئنس کرتا ہے, اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں جس کو ہم بات کے اندر جا کے اس پہ رائے کے اندر بات بھی کرتے ہیں اور کچھ کے اندر ہم بات نہیں کرتے. کسی ملک کی سیاسی طور پہ یا عدالتی طور پہ یا اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جوڈیشری کا اسٹیچر جو ہے وہ بڑا ایک ٹاپ لیول پہ لینا چاہیے. اگر اس کے اندر چیزیں آتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا. اب میں اس کیس کی بھی آپ کو بات بتاؤں کہ جس کیس کے اندر جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی ایکویٹل پہ فیصلہ نہیں آیا. یہ نواز شریف صاحب پروکلیمڈ ہے, اس پروکلیمیشنز کے بعد ان کی پراپرٹی کو جو ہے جو ایز پر لا جو ہے اس کو آپ آکشنز کے لیے کر جاتے ہیں فریز. اس کو ان کے بھتیجے نے چیلنج کیا اور اس چیلنج کے اوپر انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے. اس کے اندر جو 24 جون کو یہ آرڈر ریزرو آیا آج انہوں نے کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آرڈر تو صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے ان کی پراپرٹی کو ڈیفریز کرنا ہے. اب آپ جا کے اس کے میرٹس کے اوپر چلے جائیں اور اس کے بعد جا کے آپ بہت ساری چیزیں کریں تو واقعی وہ چیزیں آتی ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے بجائے ایک شخص کو آپ فائدہ کرنے کی بجائے جو ہے اس کے متعلق ایک سیکنڈ اوپینین آپ بناتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو نیب ہے اس کا لا بھی بدنیتی پہ بنا تھا جو 99 تھا,
اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جان بوجھ کے 85 کے کٹ آف ڈیٹ ڈالی. اب یہ کیس بھی 86 کا ہے. ہمارا مطلب یہ تھا کہ 85 کے الیکشنز کے اندر جو بھی پولیٹیشینز آیا اسی نے اس ملک کے اندر کنٹینیوٹی کی ہے. پولیٹیشنز نے بھی صحیح نہیں کیا حافظ صاحب, کتنے نہیں جو بھی آیا نا دیکھیں. 2007 اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا. آپ دیکھیں کہ 99 کی جب آرڈیننس آیا, 97 کا احتساب کا سیف الرحمان کا آیا, اس کے اوپر دیکھیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو اس کے اندر وکٹمائز کیا گیا. اس کے بعد 99 کا آیا, کس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ تک اس کے اندر کہا. اب آپ نے دیکھا کہ 2022 کے اندر کچھ اور امینڈمنٹس آئی جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہے. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 دن کے اندر کچھ ایسی امینڈمنٹس آ گئی ہیں کہ جس کے اندر جو چیزیں آپ نیب سے لے کے اس بنیاد پہ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کو ایک انڈیپینڈنٹ یا ٹرانسفر رکھنا چاہ رہے ہیں. ایک ایکسپلینیشن آئی ہے, وہ ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیب نے کہا تھا کہ دیکھیں جی 14 دن کا ریمانڈ تو بہت کم ہے, ہمیں 45 دن کا ریمانڈ دیں. تو ہم لوگوں نے بیچ میں کوئی راستہ نکال کے 30 دن. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ نے کہا کہ 90 ڈیز کا زیادہ ہے اور ہم نے CRPC کو فالو کیا ہے کہ جس کے اندر تو پھر اس وقت 14 دن کا کیا تھا. اب آپ نے اس کے اندر 30 دن کا ہے. لیکن اس کے اندر جو اور سب سے خطرناک چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ نے اس پریزیڈنٹ سے کروایا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ایکٹنگ ہے, قائم مقام ہے, ایک حج پہ گیا ہوا ہے, اس کی جگہ آپ نے کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح آرڈیننس ہے کہ 120 دن چلے گا, اس کے بعد 120 دن آپ اور لے کے چلیں گے, اور اس کے بعد اگر اگلا کہ انکوائری سٹیج کے اوپر جو ہے وہی بات آ جاتی ہے اس چیز کے اندر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. اور اسی لیے ہماری جوڈیشری کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے اندر 140 نمبر پہ پہنچ چکا ہے. اور شاید اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنی انکنسسٹنسیز کے بعد جو ہے وہ شاید رائٹلی سو ایز ویل. لیکن عمران صاحب اس موقع کے اوپر اب فلپ سائڈ پہ, لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ رائٹ ناؤ, یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پلڑا برابر کرنے کے لیے وہ سارے داغ جو لگے تھے ان کو کسی سرٹن واشنگ مشین میں ڈال کے دھویا جا رہا ہے اور وہ داغ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. میرٹ کی بات نہیں ہے اس کے اندر, ریونج والا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, باقی کوئی مسئلے نہیں ہے اس کے اندر. مسئلہ صرف ایک ہے کہ پلڑا برابر ہونے ہیں, دونوں پلڑے برابر ہونے ہیں انتخابات سے پہلے. تو انصاف تو ایسے نہیں چلا کرتا نا. دیکھیے نیکا, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کے اداروں کو, اور احتساب کے اداروں کا جو احتساب کرنا ہوتا ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں ادارے ایسے ہیں کہ جن کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور آج بھی جن ترامیم کی یہ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, یہ بھی ترامیم صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کی گئی ہیں, کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور الیکشن میں 4 ماہ کے لیے یہ آرڈیننس ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایکٹ جو ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے, وہ پہلے ترامیم ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کی گئی تھی, وہ کچھ اور تھیں. اور اس وقت قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ 14 دن کا ریمانڈ رکھیں گے, ضمانت انکوائری سٹیج پر نہیں ہونی چاہیے. یہ نیب بڑے ظالمانہ اقدام کرتا ہے. لیکن جب اب ایکٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کو ایکٹ پارلیمان کے ذریعے بھی حکومت اس کو منظور کر سکتی تھی, لیکن ایک آرڈیننس کے ذریعے راتوں رات اس کو اس لیے منظور کیا گیا کہ 4 ماہ تک یہ آرڈیننس چلتا رہے گا. اگر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, یہ 4 ماہ کا عرصہ انیکا بہت کروشیل ہے, کیونکہ اسی میں حکومت نے ختم ہو جانا ہے, عرصے میں اسی میں نگران سیٹ اپ نے بننا ہے, اور یہی وہ عرصہ ہے جو انتخابات کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس لیے یہ قانون لایا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ جن پولیٹیکل لیڈرز کی گرفتاری کرنی ہے ہم ان کو گرفتاریاں کریں, اور اگر جس کی گرفتاری نہیں کریں گے تو اس پر کم از کم گرفتاری کی تلوار لٹکتی رہے, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس بڑے آرام سے ہم کر سکیں. اور یہ اب جب 4 ماہ گزر جائیں گے, وہ پچھلے والا جو قانون جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو اس سے پہلے ہوا تھا وہ واپس آ جائے گا. لیکن اس 4 ماہ کی عرصے کے اندر جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے ہیں وہ ہو جائیں گے. حکومت اپنی مرضی کی بن جائے گی, جہاں جس کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی, اور یہ پاکستان کی عوام کے حقوق پر جو جمہوری انداز میں جو ووٹ کا جو ان کا حق ہے, جو ان کی آواز ہے, اس کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور بدقسمتی سے عدلیہ دیکھیں اس کام میں ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہے. یہ آج جب ان کی حکومت ہے, زرداری صاحب تمام کیسوں سے بری ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب تمام کیسوں سے بری ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی یہ کیسز غلط بنے ہوں گے, لیکن اب جب ان کی حکومت ہے یہ سارے بری ہو رہے ہیں. جب ان کی حکومت نہیں تھی تو ان کو ضمانت بھی نہیں مل رہی تھی,
یہ ریمانڈ پر ایک ایک کا ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پیش ہو رہے تھے, انہیں ملک سے بھاگنا پڑ رہا تھا. آج بالکل اسی طرح کی صورتحال عمران خان اور وہ مکافات عمل والی بات, پھر وہ مکافات عمل والی بات ہوتی ہے کہ پچھلی حکومت اب بھگت رہی ہے, یہ والی حکومت اس سے آگے بھگتے گی. لیکن شاہ خاور صاحب, ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹوورڈز دی بریک, یہ پولیٹیکل مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے لا فیئر کا استعمال کرنا, یعنی ایک جنگ بنا دینا, قانونی جنگ بنا دینا, یہ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ پھر تو ڈیموکریسی تو نہ کہا جائے نا. دیکھیے, یہ تو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے, یہ تو ہمارا آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی عمران شفیق بھی بات کر رہے تھے, حافظ احسان بھی بات کر رہے تھے, بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ یہ جو احتساب کے جو قوانین ہیں یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال ہوتے آئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس ملک میں جو ہے ایک ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جو کہ اس ملک میں بے لاگ, ٹرانسپیرنٹ اور بالکل غیر جانبدارانہ احتساب کرے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, اس کا ہمیں بھی پتہ ہے, ہم کورٹس آف لاء میں پیش ہوتے رہتے ہیں, ججز کو بھی پتہ ہے کہ یہ انجینئرنگ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, بلکہ خود جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے جو ایک فل کورٹ ریفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو لا ہے NAO 1999, اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو یہ باتیں تو بالکل حقیقت ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے سارے شکایت کرتے ہیں, دیکھیں جی ہمارے اگینسٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو گیا. جب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس پاور ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, میجورٹی میں ہوتی ہے, جب بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو ایسے قوانین کالے قوانین لگتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ مسند اقتدار پہ آ جاتے ہیں تو وہ اسی قانون کو جو ہے وہ تھوڑا سا پالش کر کے اور وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر. ان ادر ورڈز, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, اور وہ کڑوا تب لگتا ہے جب اپوزیشن میں آ جاتا ہے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم کیونکہ ڈیموکریسی اور لیگل بیٹلز کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور لیگل بیٹل کھول دی اعوان چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ. we'll talk about it after a break. بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ہے, لیکن ایک اور معاملہ جو کہ ہمیشہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈستا ہے, وہ جمہوریت کے نام پر بننے والی جماعتیں ڈستی ہیں. پاکستان کے اندر ایک جماعت دوسری جماعت کے پیچھے وہ ایک دشمن کی طرح سے پڑ جاتی ہے, اور ابھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے. بجائے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور سسٹم اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں یا ری ویمپ کرنے کی کوشش کریں, سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے, جس سسٹم کو حکومت میں ہوتے ہوئے کالا قانون کہا جاتا ہے یا کالا سسٹم کہا جاتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسری جماعتوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. اور یہ میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہی, پچھلی حکومت کے اندر بھی یہ ہوا, اس سے پچھلی حکومت جہاں جہاں جمہوری دور آیا وہاں دوسری سیاسی جماعتوں نے اس کا مزہ ضرور چکھا. اس ٹائم پر اعوان چودھری جو کہ کسی زمانے میں پی ٹی آئی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ تھے, آج کل وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں اور امپورٹنٹ حصہ ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے اندر بین کرنے کے لیے, پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی ہے. ناؤ دی کوسچن از, شاہ صاحب, کہ کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا قانونی ذرائع سے بند کر سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ 75 سال تو چلتا آیا, کیا اگلے 75 سال بھی ہم یہی دیکھیں گے؟ انیکا دیکھیں, یہ جو تجربہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا, یہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. ہمیں ایک تاریخ میں مثال ملتی ہے نیشنل عوامی پارٹی کی, اس کو بین کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ توثیق کی اس کے بین کرنے کی, لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ منظر عام پر آئی. عوامی نیشنل پارٹی آج بھی موجود ہے. اس وقت ان کی جو لیڈرشپ بین ہوئی تھی وہ بعد میں انہوں نے پولیٹکس میں بھی حصہ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور وہاں پہ کسی کو شکست یا جو جیت ہے اس کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹس جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی مناسب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق اس کو بین کرنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کرنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی آئینی اس کے کوئی جواز نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین میں یا قانون میں کہیں فگر نہیں کرتی کہ وہ کسی کی پٹیشن کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دے. اس کا اپنا ایک قانون موجود ہے, اس میں الیکشن ایکٹ ہے 2017,
اس میں پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایک پورا ایک پروسیجر ہے. اس کے لوازمات یہ ہیں کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے, یا وہ پاکستان کے استحکام کے خلاف کام کر رہی ہے, یا وہ ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن نے کر دیا, تو پھر ایسی صورت میں وہ جو وفاقی حکومت ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پارٹی کو بین کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے, اور اس نوٹیفیکیشن ایشو کے ہونے کے 15 دن کے اندر اندر وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں جانا لازمی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل آربیٹر ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ساروں کو سننے کے بعد اگر وہ کنکر کرتی ہے ود دی نوٹیفیکیشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ تو وہ پولیٹیکل پارٹی بین ہوتی ہے. اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی الیکٹڈ ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں, چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہیں, تو وہ اس ٹینیور کے لیے جو ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے, اور پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی. اس ٹائم پر یہ کیس بڑے ٹائم پر یہ درخواست دی گئی ہے, اس لیے کیونکہ ایک طرف فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے نتائج سامنے آنے کے امکانات بہت کمی ہیں. دوسری طرف اسٹیٹ کے اگینسٹ ہتھیار تو اٹھ گئے تھے 9 مئی کو اور 10 مئی کو جو صورتحال تھی, اور اس کے بعد سے اب تک ان ایکویویکل اس کی مذمت ابھی تک نہیں آ سکی ہے. تو یہ دو چیزیں تو پوری ہو گئی. دیکھیں بات میں وہی کہوں گا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو لا کہتا ہے ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, ایک تو وہ فیز ہے کہ وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, لیکن فائنلی یہ میٹر جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ فائنل آربیٹر ہے, انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کے پاس واقعی ایسے شواہد یا ایسے میٹیریل موجود تھا کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے, اور کیا وہ پولیٹیکل پارٹی واقعی اس طرح کی سبورسو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے جو پاکستان کی دفاع اور استحکام کے خلاف ہے, وہ اس کو کنکر کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریروگیٹو جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو آئین نے دیا ہوا ہے اور قانون نے دیا ہوا ہے, وہ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کسی کی پٹیشن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہدایت کرے کہ آپ جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ کرے, بین کرے. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب ذرا فلپ سائڈ پر آتے ہیں. ہم لوگوں کو جماعتیں بین کرنے کا ایکسپیریمنٹ بالکل ٹھیک نہیں رہا, there is no doubt about that. لیکن سیاسی جماعتیں بھی جب تک وہ قانون کی ایک ڈر خوف کے انڈر نہ رہیں تو کون سے قانون کی پاسداری کرتی ہیں. ہم لوگوں کو الیکشنز کی شروعات سے لے کر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لمٹ بتاتا ہے کہ اتنا خرچہ ہونا چاہیے ایک کانسٹیٹیوئنسی پہ, اس سے لے کر اینڈ تک جس طریقے سے اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے گئے اس تک لے کر, اور اس کے بعد پھر مختلف ممالک سے پاکستان کے اگینسٹ سپورٹ حاصل کرنے سے لے کر باہر بیٹھ کر یہاں تلواریں چلانے تک کی بات کرنے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگانے تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں سب کچھ کر چکی ہیں. تو اگر تو قانون کے پیرائی کے اندر اس طرح انڈر دا کورٹ ان کو یہ خوف نہ رہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو کیسے انشور کیا جائے کہ وہ قانون فالو کریں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو. اور پھر 2017 کا ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنی اسمبلی یا پارٹی بنانے کی اجازت ہے اور آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں. لیکن دو چیزیں انیکا بڑی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا ایک ماڈل جو ہے ڈیموکریسی کا وہ اپنے اندر لاگو تو کیا ہوا ہے, لیکن نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے, نہ ہماری پولیٹیکل پروسیس کے اندر ڈیموکریسی ہے, نہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیموکریسی کا ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو ڈیبیٹ کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, پبلک انٹرسٹ کے اندر لے کے جانا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ آنا ہے, وہ بالکل نہیں ہے. اس کا ریزلٹس کیا نکلا ہے کہ اب آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں پاکستان کی حد تک جو ہے وہ ون مین شو جو ہے وہ بنتی ہیں کہ اگر ان کا لیڈر ہے تو ساری پارٹی ہے, اگر ان کا لیڈر جو ہے وہ دوسری سائٹس پہ چلا جاتا ہے تو ساری پارٹیز جو ہے نوئنگلی کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں ان کے ممبرز بلائنڈلی اپلائی کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بڑا واضح اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ریگولر الیکشنز کروائیں, کوئی نہیں کرواتا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان فورس قسم کی چیزیں جو ہے وہ میز لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے کہ جس کو یا وہ خود کھڑا ہوتا ہے اور کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو اور ان اپوز آتا ہے جی. اور دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ
کہ صرف اس چیز کو فل اپ کرنے کے لیے ہم اس پروسیس کے اندر جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سوائے جماعت اسلامی کے باقی سارے نہیں, جماعت اسلامی کا جو ایک پرانا سسٹم ہے وہ شورائی سسٹم ہے, اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ نامینیٹ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ جو سارے بیٹھتے ہیں وہ اس چیز کے اندر کرتے وہ سرٹن نہیں. وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک لانگ ہسٹری ہے. اس لانگ ہسٹری کے اندر ان کا ایک کنسلٹیشن پروسیس ہے, اور ان کے اندر جو زیادہ لوگ ہیں وہ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ایک عنصر ہے. لیکن اگر آپ اس کا ریزلٹس کے دیکھ لیں کہ کیا اس جماعت کے اندر جو انٹرنل ڈیموکریسی آئی ہے اس سے اس کی ایکسٹرنل پاپولیرٹی کس حد تک آئی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب جو اصل چیز کی طرف آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اس ملک کا حل نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کی طرف جانا چاہیے, اور ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے, چاہے وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, چاہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, چاہے ہماری ایگزیکٹو ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور اس کا ریزلٹس کیا نکلے گا اس ملک کے اندر کہ جمہوریت کی طرف ہم جائیں گے. نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں, آج آپ سروے کروا لیں کہ پاکستان کے کسی علاقے کے اندر بھی چلے جائیں تو ڈیموکریسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے, اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اینڈ دس از اے ویری ڈینجرس سچویشن. مجھے کوئکلی بریک کی طرف جانے دیجیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمران صاحب, یہ جو درخواست اب سپریم کورٹ میں گئی ہے, آئی پی پی کی طرف سے گئی ہے, پی ٹی آئی کے اگینسٹ گئی ہے, آپ کو اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ریکا, یہ خاور صاحب نے جو اس پر اوپینین دی ہے بنیادی طور پر وہ سینئر ہے, انہوں نے بالکل درست انداز میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس طرح کی درخواستیں جو ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے. مینج کر کے آپ کوئی بھی درخواست لے کر آ جائیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کسی طور پر بھی, تو بنیادی طور پر تو اس کا جائزے کا فورم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ایک آنا تھا, پورے مواد کو انہوں نے دیکھ کے کیبنٹ نے فیصلہ کرنا تھا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس کے طور پر آنا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ درخواست جو ہے جوریسڈکشن کے پوائنٹ پر ہی سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گا, اور سپریم کورٹ ڈائریکٹ اپنے اوپر ویسے بھی ایک اخلاقی طور پر بھی سپریم کورٹ جو ہے اپنے اوپر یہ چیز نہیں آنے دے گا کہ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی فور رائٹ ریزن اور رانگ ریزن, یہ ریزن اس کے اوپر جتنی مرضی مضبوط ہو, اپنے اوپر یہ الزام آنے دے گا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنی جوریسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے بین کر دیا. So what you're saying, I'm sorry I'm cutting you short here, so what you're saying is کہ ماضی میں پرائم منسٹر کو تختہ دار تک پہنچانے والی عدالتیں اب یہ سیکھ چکی ہیں کہ انہوں نے سیاست کے اندر اس حد تک نہیں جانا کہ پھر ہسٹری یاد رکھیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے, ویسے مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے اپنی عدالتوں سے کہ وہ ایسا کوئی سبق سیکھ چکی ہے, کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کو تختہ دار پہ لٹکانے کے بعد ابھی کچھ ہی سال پہلے نواز شریف صاحب کو اقامہ کے طور پر نااہل بھی کیا ہے, اور ابھی بھی اگر کوئی دوبارہ کوئی موقع آیا کسی کو نااہل کرنے کا تو وہ اپنا کندھا پیش کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گی. لیکن یہ اس سسٹم کو بہرحال بدلنا ہے. آپ کے پہلے فیصلوں کی شاید ہو سکتا ہے کبھی وقت ہوتی ہو, لیکن اب اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی, اور عدالتی فیصلے جو ہے وہ عدالت کو بدنام کرنے کا باعث بنے. یہ عدالت کو بھی سوچنا چاہیے اور ججوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ ہم فیصلے کر بھی دیں اور ان کے پیچھے کوئی اخلاقی قوت نہ ہو, قانون کی قوت نہ ہو, عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو, اور ہر قانون سمجھنے والا شہری یہ جانتا ہو کہ آپ نے لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی کی ہے, اور آپ کے یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی کی سیما پر اور کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے ادا کیے گئے ہیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے نکا, آپ نے بالکل بہت اچھے سوالات اٹھائے ہیں, اور جو دیگر دو میرے وکلا دوست ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت ہر بندہ یہ رو رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, لیکن یہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اکانومی تباہ کرنے میں بنیادی طور پر جو کردار ہے وہ ہمارے احتساب کے اداروں کا ہے اور ہماری عدلیہ کا ہے, جنہوں نے ان کی ایما پر جو فیصلے کیے. کیونکہ لیجیٹیمیسی اگر کسی چیز کو ملتی ہے دستوری بنیاد پر تو وہ عدلیہ کے فیصلوں کی بنیاد پر ملتی ہے. کوئی نواز شریف صاحب کو نااہل نہیں کر سکتا تھا, کوئی یوسف رضا گیلانی کو گھر نہیں بھیج سکتا تھا,
یہ عدلیہ نے ان فیصلوں کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے کسی کی ربڑ اسٹیمپ بن کر یہ سارے کام کیے اور اس کے مطابق پورے ملک کے نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا اور پھر یہ ایک رات کا قصہ تو نہیں ہوتا, یہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آج ملک اس نہج پر پہنچ گیا کہ ہمارے اداروں پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں, ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. عمران شفیق صاحب تھینک یو ویری مچ, وقت ختم ہو گیا. شاخاور صاحب بہت شکریہ, حافظ احسان کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا, کیونکہ ہم سسٹمز کی بات کر رہے تھے. آج ایک اور سسٹم میرے نظر سے گزرا ہے, انشاءاللہ کسی اور ٹائم اس کے بارے میں ڈیٹیل شو کریں گے. لیکن لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم. ناظرین, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, زراعت سے ہم پورا استفادہ حاصل نہیں کر سک رہے. ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کے اندر خوردنی تیل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, دالیں پاکستان کی امپورٹ کی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اکثر اوقات تو ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم لوگ اس مجبوری کے اندر کیوں پڑ گئے کہ ہم لوگوں کو زرعی اجناس امپورٹ کرنی پڑ جائے. اس حوالے سے SIFC کے انڈر لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے تھرو زراعت کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ قدم اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان کی GDP کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہوئے ان لینڈز کو, بنجر جگہوں کو ہم آباد نہیں کر پا رہے ہیں. اب اسی SIFC کے انڈر جو لمز ہے, اس کے تھرو سوچا یہ جا رہا ہے کہ وہ صحرا جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے اس کے اندر بھی پانی پہنچا کر زراعت کو فروغ دیا جائے. اب اس کے بہت سارے پیرائے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کسی ٹائم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان گندم کی مانگ جو ہے وہ اس ٹائم پر 30.8 ملین ٹن سے تجاوز کر چکی ہے اور ہماری پیداوار ہے 26.4. اس ٹائم پر پاکستان کے اندر تقریباً 9 ہیکٹر ضائع شدہ ملکی زمین کو دوبارہ زرخیز بنایا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ پاکستان کے سسٹمز کو صحیح کرنے کی ضرورت تو ہے, چاہے وہ انصاف کا سسٹم ہو, ایگریکلچر کا سسٹم ہو, ٹیکس کا نظام ہو, جوڈیشری کے ساتھ ساتھ پارلیمان کا نظام ہو. ہر نظام کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے اگلی صدی بھی اسی طریقے سے گزارنی ہے جس طریقے سے پچھلی صدی ہم نے گزار دی؟ تقریباً 75 سال گزارنے کے بعد ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ ریفارمز کی ضرورت ہے. ریفارمز کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے اور کس حد تک ہوں گے کامیاب, یہ آنے والا وقت بتائے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.